अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा आसफ रखो सर पे कुरान और बताओ पूरी कौम को कि तुम लोगों ने धांधली नहीं की। जिन सीटों पर बैठकर हुकूमत कर रहे हो, क्या ये आप लोगों की जीती हुई है या इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया? क्या आप लोगों ने जर्नैलों के बूथ चाट कर खैरात में हुकूमत नहीं ली? मोहम्मद मालिक के सख्त और कड़वे सवालात ख्वाजा आसफ लाजवाब। मोहम्मद मालिक ने अपनी नौकरी की परवाह किए बगैर ख्वाजा आसफ की ऐसी चित्रोल की, ख्वाजा आसफ लाइव शो छोड़कर चलते बने। आइए नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार ये हूं। बताएं, अजीब सी सिचुएशन बन गई है। आपकी जो हलीफ पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं आप हमेशा आप घुसपैठी हैं, हमेशा इलेक्शन चोरी करके आप बनते हैं, और आपकी तमाम जितनी वजारतें उज़्मा हैं, तमाम चीफ मिनिस्टरशिप्स तमाम की तमाम 2 नंबर तरीके से आई। चले, वो तो इलेक्शन की बहस चल रही थी। आपका एक वज़ीर उठता है, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो 2-3 दिन पहले कहते हैं बिल्कुल सूबे जी सूबे बनने चाहिए और ये निज़ाम नहीं चल रहा। वो चले, वो भी बात होगी। आपके दूसरे मिनिस्टर हैं आप ही की हुकूमत के, अलीम खान साहब, उन्होंने आपके लीडर नवाज शरीफ साहब को रगड़ दिया। उन्होंने कहा जी वो बड़ी सड़कों की बात करते हैं, बड़े वादे करते हैं, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा अभी, अपने ज़माने में सड़कें क्यों नहीं बनाई। मगर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो आज हुई है वो मैं पहले उससे शुरू करता हूँ। आज ये फर्स्ट इकनॉमिक समिट हो रहा था इस्लामाबाद में, वहाँ पे बाकी लोग भी बोल रहे थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी भरपूर तकरीर की जिसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है, जमहूरियत के 4-5 मॉडल हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुर्दा मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं जो एब्सोल्युटली फेल हो गया हुआ है। उन्होंने कहा जी सूबे तो आपको बनाना पड़ेंगे, आप उनको यूनिट्स कह लें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें, सूबे कह लें, ये कह लें, वो कह लें, मगर ये बनेगा तो मुल्क चलेगा, वरना मुल्क नहीं चल सकता। फिर उन्होंने 2 ब्लीक रेफरेंसेस किए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की नाम लेके, और उन्होंने कहा जी 12-14 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो 18 घंटे भी काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने नाम लिए बगैर क्लियरली एक रेफरेंस था फील्ड मार्शल की तरफ भी, उन्होंने कहा कि जी वो भी 20-20 घंटे बंदा काम कर रहा है, दुनिया से इतने एक्लेट्स आ रहे हैं, इतने मौके हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ला रहे हैं, और वो भी कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, मगर वो भी चाहते हैं कि निज़ाम की बेहतरी हो। तो नज़र ये आ रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ डेडलाइन सी आपके पास आ गई है, आपके पास पीपल्स पार्टी के पास, कि आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, या तो लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को एक फ़ाल निज़ाम बना के जिस तरह होना चाहिए इन लेटर एंड स्पिरिट वो कर लें, और अगर आप वो नहीं करते तो फिर ये जो सूबों की बादशाहतें हैं आपकी और पीपल्स पार्टी की, ये भी जाएंगी और शायद वफाक में भी तब्दीली हो जाए। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आपने एकदम बहुत से भीड़ों के छत्ते को हाथ डाल ली है। पता नहीं आपको काटती हैं या मुझे काटती हैं। लेकिन देखें, इनमें से ज़्यादातर जो मौजू है ना, वो ऑलरेडी ज़ेरे बहस आ चुके हैं, और मैं बड़ा पुराना प्रोपोनेंट हूँ इन चीज़ों का। और इसके ऊपर सेमिनार्स भी मैंने अटेंड किए हैं। आसिफ इकबाल साहब के बेटे हैं, वो स्पीयर हेड करते रहे हैं ये चीज़ें। और भी दोस्त जो हैं इस हक में हैं कि एक रोबस्ट जो है बल्दियाती निज़ाम जो है ज़रूर होना चाहिए। आप देखें, ब्रिटेन का एग्जांपल लें, मदर ऑफ डेमोक्रेसी उसको कहते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी उसको कहते हैं। वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का जो है ना वो ढांचा जो है वो बहुत से काम करता है। हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, टैक्सेशन भी करते हैं, हाउसिंग भी है उनके पास। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद जो दूसरा टीयर आता है वो पार्लियामेंट का, या उनकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसका टीयर आता है। हमारे यहाँ पे एक टीयर और आ जाएगा बीच में, प्रोविंसेस का टीयर भी आ जाएगा। लेकिन ओवर द इयर्स आप देख रहे हैं 80 की दहाई के अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट जो है वो रिवाइव हुई, और लोकल गवर्नमेंट्स रिवाइव हुई, और जितनी भी इस वक्त मौजूदा क़यादत है, चाहे वो सूबाई असम्बलियों में है या फेडरल लेवल पे हैं, कौमी असम्बली में, वो उसी लोकल निज़ाम की एक किस्म की कंटिन्यूशन है।
جنرل مشرف کے وقت بھی یہ نظام جاری اور ساری رہا، اور اس میں بھی نئی قیادت سامنے آئی جو ہے، اور میرا خیال ہے اس وقت دوسری نسل جو ہے اس قیادت کی جو ہے اس وقت اقتدار میں بھی ہے، اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوں گی، دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھریش ہولڈ جو ہے ہمیں کراس کرنا پڑے گا. We cannot sit on this side of the Rubicon and keep thinking کہ ہم نے یہ Rubicon cross کرنا ہے، یہ river cross کرنا ہے کہ نہیں کرنا. We have to cross this river. اس کی جو ہے ڈسکشن ہو جائے، ڈیبیٹ ہو جائے کہ اس کی شکل کیا ہونی ہے لوکل گورنمنٹ کی، لیکن روبسٹ. یہ نہیں کہ آپ کاروائی صرف ڈالیں کہ جی بس چلا دیے، جس طرح کراچی میں چل رہا ہے. کراچی میں کوئی گراس روٹ لیول کے اوپر اس کی کوئی ریچ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی صوبوں میں، ہمارے صوبے میں ابھی الیکشن ہی نہیں ہوئے. تو یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا بہت سے پروونشل گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے گراس روٹ لیول پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور عوام جو ہے وہ بیٹر سرو ہو سکے گی، ان کی خدمت جو ہے بڑے اچھے طریقے سے، بڑی بہتر طریقے سے ہو سکے گی. ایک تو یہ آپ نے جو لیکن یہ تو آپ بات کر رہے ہیں لوکل گورنمنٹ کی. یہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک فال بیک پوزیشن ہے آپ لوگوں کی، کہ اگر صوبوں کی بات ختم کرنی ہے، آپ صوبوں کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھنا، مجھے اگر آپ وقت دیں تو میں آپ نے جتنے بھی ایشو ریز کیے ہیں ان کو سب کو بند پر ایڈریس جی جی ٹھیک. اس کے بعد جو آپ نے کوئی پنگا ونگا لینا ہے تو بے شک دور جاتے ہیں، نو پرابلم. وہ جو ہے دوسرا آپ نے صوبوں کی بات کی. دیکھیں، میں صوبوں کی بات جو ہے، اور لوکل گورنمنٹ کا جو ہے یہ پچھلی جو امینڈمنٹ تھی اس میں شامل بھی تھا، لیکن کچھ دوستوں کی اصرار کے اوپر جو ہے وہ اس کو نہیں پوسٹ پون کرنا پڑا. اٹس دیئر آن دا کارڈس، اور یہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہونا چاہیے، ہو بھی رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیموکریسی کو سرو کرے گا، ہم لوگوں کو سرو کرے گا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کلیم کرتے ہیں. اب آ جائیے صوبوں کے اوپر. دیکھیں، یہ بڑے بڑے صوبے جو ہیں، آپ ڈی جی خان سے سٹارٹ ہو کے جو ہے اٹک تک جائیں، یا آپ کراچی سے سٹارٹ ہو کے جو ہے وہ نارتھ سندھ میں آئیں. یہ اٹس ٹو لارج ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں، یہ میرا پرسنل اوپینین، میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں پارٹی سے اجازت نہیں لی ہوئی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ پہ پارٹی مجھے سپورٹ کرے، کچھ پہ نہ سپورٹ کرے، کیونکہ ابھی یہ ایوالو ہونی ہیں چیزیں. میں آپ کو پرسنل اوپینین دے رہا ہوں. اس کے بعد یہ ایکچولی کراچی اور گوادر جو ہے نا، یہ فیڈریشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فیڈرل ایریاز ہونا چاہیے، یہ صوبوں میں نہیں ہونے چاہیے. جو ہے دونوں جو ہے اگین I'm stepping on a few toes. جی ناظرین کرام، باقی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا واقعہ ہی نون لیگ نے کشمیر میں دھاندلی کی ہے، یا بلاول بھٹو کا ایک یہ سیاسی بیان ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. Due respect and my apologies، لیکن ملک کی بات کر رہا ہوں. مجھے نہ گوادر سے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے، نہ ادھر سے پرسنل انٹرسٹ ہے، جو ہے نیشنل انٹرسٹ ہے یہ کراچی سے. یہ صوبے جو ہیں یہ ایتھنک بیس پہ نہیں ہونے چاہیے، یا صوبائیت کے نام پہ نہیں ہونے چاہیے. مثلا پنجاب جو ہے وہ کا جو صوبہ بنتا ہے، کوئی سرائکی بنتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرائکی صرف ہوں، یا سینٹرل پنجاب میں بنتا ہے تو اس میں صرف پنجابی ہوں، سینٹرل پنجاب کے نارتھ میں بنتا ہے تو اس میں پوٹواری. نو، اٹ ہیز ٹو بی پیورلی این ایڈمنسٹریٹو یونٹ جس کے اندر مکس ہو. کہ آپ جو ہے بیرا غازی خان کو کسی اور کے ساتھ ملا سکتے ہیں، آپ لاہور کو، سیالکوٹ کو جو ہے نارتھ کے ساتھ ملا سکتے ہیں. میں یہ ایگزامپل دے رہا ہوں جو اس طرح کے. اسی طرح کراچی میں بھی جو ہے سندھ میں بھی مکس اینڈ میچ کیا جا سکتا ہے، بلوچستان میں بھی آلریڈی کمپلیکشن ایک ہے وہاں پہ. پشتون جو ہے آبادی جو ہے وہ نارتھ میں وہاں پہ خاصی بڑی تعداد میں ہے. اس طرح دوسری آبادیاں بھی ہیں.
اس طرح پختون جو ہے خواہ میں ہزارہ ہیں، لیکن یہ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھول لیں گے کہ اگر آپ ایتھنک بیس پہ صوبے بنانے شروع کریں گے. یہ اس کا کوئی ڈبیٹ اس پہ ہونی چاہیے، نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ کس بیسس پہ ہونے چاہیے. یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو سرو کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ یہ اس میں پھر ایک ایتھنیسٹی جو ہے ایک ایشو بن جائے. اور ایتھنیسٹی ہمیشہ جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہ ملکوں کی اسٹیبلٹی کو ایک پروپوزل تو یہ چل رہا ہے نا خواجہ صاحب کہ ہر ڈویژن کو آپ ری ڈیزگنیٹ کر دیں. ڈویژنز جو ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہیں ان کو ہی سارٹ آف جو مرضی کریں ان کو. مالک بڑا عرصہ ہوا ہے، اشرف غنی صاحب پریزیڈنٹ تھے تو میں ان کو ملا، میں کابل گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پتہ نہیں چند صوبے تھے تو ہم نے 25 35 36 صوبے کر دیے ہیں. دے آر بینگ مینجڈ ویری ویل. میں تب کی بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگین وی ہیو ٹو کراس دس ہرڈل اور واٹ ایور اٹ از، اٹ ول آگر ویل. اچھا شگون ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن اس میں ایک چیز سر، اس میں ایک چیز اور بتا دیں، لیکن جو رولنگ فیملیز ہیں دو، یا بھٹو فیملی ہے یا شریف فیملی ہے، یہ دونوں نہیں چاہتی، ان کا انفلوئنس بڑا کم ہوتا ہے ان کی جو. میں دیکھیں میں پلیز میری بات سنیں، میں ذاتیات پہ اوائڈ کر رہا ہوں جانا جو ہے، پرسنل لوگوں کے اوپینینز پہ نہیں جا رہا. میں ایک تھیوریٹیکل بات کرتا ہوں جس کو پریکٹیکل فارم دینے کی ضرورت ہے. انسان جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وہ قومیں زندہ رہتی ہیں. پاکستان نے زندہ رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت زندہ اور پائندہ رکھے. ہمیں ایسا نظام اس میں ڈیوائز کرنا چاہیے جو آج کی ضرورتوں کے مطابق یا اگلے 50 سال کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے چل سکے. یہ میں اس سے بات کر رہا ہوں. اس لیے پلیز ڈونٹ ڈرا می انٹو ڈسکشن which is based کہ نہیں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈرا یو. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ ڈیسیجن تو مین یہی دو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے. دیکھیں بڑی جو اس وقت ملک میں ایک ہائیبرڈ ماڈل ہے. میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اور اب اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہو گئی ہوئی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے اینڈ وی یہ نہیں کیا انگریزی میں کیا کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے، یا ایلیفنٹ ان دا روم. تو یہ چیز موجود ہے. اس لیے آپ کو یہ چیز جو ہے اس کو ایلیفنٹ کو جو ہے نا ان دا روم کو جو ہے فیکٹر ان کر کے یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی. اس طرح جو ہے ہمیں نمبر 1 کے اوپر جو ہے وہ رکھنا پڑے گا جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے قوم کا، ملک کا. جو اس وقت جو دہشت گردی ہمارے ملک میں جاری ہے، ہمارا دشمن جو ہے بڑا ایکٹیو ہوا ہے انڈیا جو ہے، تو یہ فریجلٹی ایڈ کرتا ہے ہمارے وجود کے اندر یہ چیزیں جو ہیں. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں، میں تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکل ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے. یہ ہماری فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرے گا. جی ناظرین کرام، آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی گفتگو سنی. یہ نون لیگ کے کافی پرانے اور جدیدہ رہنما ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک میں مارشاء اللہ کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر بات آرمی چیف صاحب کی مانتے ہیں اور ان کو ناظرین ماننی بھی پڑے گی، کیونکہ 17 سیٹیں والی جماعت کو جب حکومت ملتی ہے تو وہ خیرات میں نہیں ملتی، اس کے بدلے وہ کچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے حکومت شہباز شریف صاحب کو دی ہے 17 سیٹوں کے بدلے، تو ظاہری بات ہے وہ شہباز شریف سے وہ ہر کام کروائیں گے جس سے جمہوریت کمزور ہو اور وہ لوگ جو ہیں اور طاقتور ہوں. اور آپ نے یہ پہلے دیکھ ہی لیا کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم، پھر 27ویں آئینی ترمیم پاس کروا کے عدالتوں کا جو نظام ہے، جو عدالتوں کی پاور ہے، اس کو تقسیم کر دیا گیا. آپ پاکستان کی عدالتوں کے پاس وہ پاور نہیں ہے جو کہ پہلے تھی. پہلے جو پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے وہ از کو نوٹس بھی لے سکتے تھے، مگر اب نہیں لے سکتے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اب نون لیگ کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، مگر صرف یہ سیاسی بیانات ہیں.
اصل میں وفاق میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے. اس کے بعد ہر جگہ پہ کوئی بھی ترمیم آتی ہے, کوئی بھی نظام آتا ہے, ظاہری بات ہے کہ ان کو لالچ ملا ہوا ہے کہ بھئی اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو ہوگا. نواز شریف صاحب کو لالچ ملا ہوا ہے کہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہوگی. تو اس وجہ سے یہ لوگ وہ ہر کام کرتے ہیں جو کہ ان کے مفاد میں نہیں بلکہ پاکستان کے بھی مفاد میں نہیں. ناظرین, بات ہو رہی ہے نئے صوبوں کی. محسن نقوی صاحب کون سے سیاستدان تھے, کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, مگر وہ آج پاکستان کے سب سے طاقتور اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور زیادہ ان کے پاس جو ہے پاور ہے. آپ خود سمجھدار ہوں گے کہ وہ کن کا بندہ ہے اور ان کو کون لے کر آیا ہے. ناظرین, بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, پاکستان میں جمہوریت کا راج ہونا چاہیے. اب جو عمران خان یا ان کے خاندان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ بند ہونا چاہیے. جب مریم نواز کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو تو چیخیں مار رہے تھے. اب جب عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, تو بلاول بھٹو سب کیوں نہیں بات کرتے؟ اصل میں ان دونوں جماعتوں کو خطرہ پی ٹی آئی اور عمران خان سے. دعائے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو وہ مقام دے جس کا خواب قائد اعظم جناح نے دیکھا تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.